वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। BTL TV के इस प्रोग्राम सफ़र शनाख्त में खुशामदीद, जिसमें हम तहरीक शनाख्त के बानी आज़म मेराज साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एक फ़िक्री तहरीक के बानी हैं, जिसका मकसद है पाकिस्तानी मसीहों की इस माशरे में काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करना। ये इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम है। 5वें प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे उनकी किताब, बेहद अहम किताब धरती जाए क्यों पराए, जिसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो चुका है, और इसके किरदारों से मुतालिक। तो फिर मैं आज़म मेराज साहब को खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया इकबाल। और जहाँ पिछली बार हमारा गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था, जहाँ हम ये बात कर रहे थे रद्द-ए-अमल पर, इस किताब पे जो रद्द-ए-अमल आया मुस्बत मनफी, तो आप हमसे कुछ वाक़यात शेयर कर रहे थे। वो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि बहुत से लोगों ने एक्चुअल इस तरह खोल के कोई बयान नहीं करता। ये मसला तो सबका है और सालों से है, कई दहाइयों से है। रवैये और इम्तियाजी जो सलूक है, तो बड़े दिलचस्प किस्म का फ़ीडबैक मिला। अमूमन प्रोफेसर सलामत अख्तर एक बहुत बड़े हमारे मौर्रिख हैं, पिंडी में होते हैं, मैं उनके काम को बहुत सराहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, जो हमारी अशराफिया है पाकिस्तानी मसीहों की, कि तुम कह रहे हो कि इस तरह के रवैये। लेकिन बिल्कुल उल्ट हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक प्रोफेसर नैयर यूसुफ हैं, मरहूम हो गए वो, 3-4 साल पहले जब उन तक ये किताब पहुंची, तो उन्होंने ये जो माइकल का अपना काम है ना, उन्होंने ये एक इस पे सुनाया अपना किस्सा कि मैं मरे कॉलेज में प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने काफ़ी लिखा भी, शायरी के उनके मजमूए छपे। तो वो कहने लगे कि यार मैं वहाँ जब प्रोफेसर वगैरह हो गया, तो मेरा एक भतीजा जो मेरा हम उम्र था, लेकिन वो कराची आ गया। वो कई सालों बाद वापस गया, तो उसने मुझे पूछा, चाचा क्या करते हो आजकल? इन्होंने कहा मैं मरे कॉलेज में हूँ। तो वो बार बार कहते हैं मुझसे पूछता कि ये चाचा करना की है? तो उसने कहा यार मैं बता रहा हूँ मैं मरे कॉलेज में हूँ। तो कहने लगे 3-4 दफ़ा पूछने के बाद वो इन्होंने कहा कि यार मैं पढ़ाता हूँ और क्या करता हूँ। तो उसने कहा हाँ शुक्र है चाचा, मैं समझा अपना ही काम कर रहे हो। सही। तो लोगों ने शेयर किया, जैसे कर्नल साहब ने बताया, बहुत से लोगों ने तो ये फीडबैक मिला कि यार इस तरह के रवैयों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। कहीं हम विटनेस होते हैं, कहीं हमारे मुशाहिदे में आता है, कहीं डायरेक्ट भी होता है। लेकिन आपने क्योंकि ये बात कर दी, और मेरा ये खोलने का मकसद कतई नहीं है मकसद कि किसी की तजलील की जाए, किसी भी किरदार की। इस मसले को उजागर करना था कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका सदेबाब हम यूं कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम प्रॉब्लम को लेकर रोते रहें, इसके सदेबाब के लिए इसको डिग आउट करना, अच्छी तरह इस पे बात करना ज़रूरी थी। सही। तो इसी किताब में एक बाब है अमेरिकन ट्यूलिप, तो अफ्रीकन ट्यूलिप, सॉरी हाँ अफ्रीकन ट्यूलिप, तो उसके बारे में भी कुछ हमसे शेयर करिएगा। वो भी सच्ची स्टोरी है। ये मेरे घर के गार्डन में लगा हुआ था ये दरख्त, और अभी फिर ये जल गया दरख्त, और मैंने इसको समझे प्रिजर्व कर लिया। अच्छा खासा ख़र्चा हुआ। अगर आपके कैमरा मैन दिखाएं कि ये पेंटिंग उसकी मैंने बनाई है कि पहले ये सरसब्ज दरख्त था, फिर ये जल गया, और अभी इसको मैंने महफूज कर लिया। ऊपर छत पे मैंने एक वो बनाई हुई है चिमनी सी, तो उसमें उसका तने काट के रखे हुए हैं। ये इसके नीचे बैठते हैं कुछ लोग जो कंटोनमेंट बोर्ड के, और वो खाना वाना खाते हैं। वो पूरा वाक़या मैंने बयान किया है। और वो
ایکچوئل ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک دن ہماری جو مددگار ہے میری بیگم کی باجی سیما، وہ آ کے کہتی ہے کہ باہر پانی چاہیے، تو میں اس کو مذاق میں کہتا ہوں کہ پانی تو ابھی آپ لے کے گئی تھی وہ باہر کھانا، تو کہتی ہے نہیں ان کے کچھ ساتھی آئے ہیں جو سویپر ہی ہیں لیکن وہ ان کا جھوٹا پانی نہیں پیتے. صحیح. تو جب وہ یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں تو یہ افریقن ٹیولپ کے ساتھ ہی 2-4 نیم ٹری لگے ہوئے ہیں. تو افریقن ٹیولپ سمبولک باہر سے آنے والے اور نیم ٹری لوکل. تو وہ نیم ٹری پھر اور افریقن ٹیولپ کے جو ڈائلاگز ہیں اس میں یہ سارا ہے. یہ سارے مطلب کردار ہیں جو واقعات چھوٹا موٹا ہوا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس پہ لکھوں اور اس سے نکالوں اپنا یہ معاشرتی بیگانگی کی جو مرض ہے اس کی تشخیص کی جائے. یہ بھی وہی قصہ ہے، یعنی قصہ وہی ہے، اس کے کردار بدلتے رہے ہیں اور پھر چھوٹا موٹا آخر میں بیانیہ دے دیتا ہوں کہ جس طرح یہ افریقن ٹیولپ باہر سے پتہ نہیں کہاں سے افریقہ سے بھوک مرتا آیا، یہاں پھلا پھولا اور یہاں آ کے اس میں دیکھیں کتنے خوبصورت وہ پھول دیتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پتہ نہیں یہاں فیز 1 کا کچھ زمین کا نیچے پوزیشن ایسی ہے کہ کھاری واری ہے، ایک خاص عمر کے بعد وہ جل گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلکہ گھر والے مجھے مذاق سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر کھا گئی اس کو، جو آپ کوستے رہے ہو باہر سے آنے والوں کو تو اس کو لگ گئی نظر. تو اس طرح ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اسے جوڑتے ہیں ان حالات سے جو آپ کو درپیش ہیں یا آپ کے ارد گرد ہیں، اور پھر انہیں ایک کہانی کی صورت بیان کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا مطالعہ ہی کام آ رہا ہے، کہانی کاروں کو آپ پڑھتے رہے ہیں. ظاہر ہے میرا خیال ہے وہی اثر ہے. باقی باقاعدہ میں نے کچھ پڑھا نہیں ادب، مطلب ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا اسکول یونیورسٹی کالج وہ میں کسی میں، یا جو بنیادی ہمارے ہاں ٹریننگ ہوتی ہے بزم ادب وغیرہ، اس سے صرف میرا خیال ہے مطالعہ ہی ہے جو اس کو ہیلپ اچھا، کرتا اس ہے. میں بہت ایک دلچسپ عنوان ہے مریض مسیحا، جو آپ کی توجہ فوراً اپنی جانب کھینچتا ہے. تو اسی سے متعلق جو ہے میں بھی آپ سے سوال کروں گا. یہ مریض مسیحا ایکچوئل ہمارے ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے اور بڑے قومی سطح کے لیڈر رہے، بلکہ لڑکپن میں ہم بھی ان کے پیچھے نعرے بارے لگاتے تھے. جے سالک صاحب. تو جے سالک صاحب ایک بہت ہی عوامی لیڈر، انہوں نے ایک شعور دیا لوگوں کو. اس زمانے میں جداگانہ الیکشن ہوتا تھا غیر مسلمان پاکستانیوں کے لیے، یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی مہم پہ نکلے ہوئے تھے، یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو ہم بھی ان کے بہت بڑے فین تھے. لیکن ظاہر ہے انسان کبھی بھی کامل نہیں ہوتا، جی بالکل، خامیوں بھی ہوتی ہیں خوبیوں کے ساتھ ساتھ. تو وہ ان کی ساری جدوجہد جو ہم ان کے ساتھ تھے اس میں وہ بیان کی گئی ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا اپنے کسی ساتھی ایم این اے کے لیے، وہ فیصل آباد سے ایم این اے تھے، پیٹر جان سوترا. تو میں نے ان سے پوچھا، وہ حلف اٹھا کے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ؟ تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا تھا، اس کے والدین جو ہیں وہ کمیٹی والے تھے. اچھا. تو پھر اس جملے کو جب میں یہ لکھنے بیٹھا تو لوگ تو رویہ رکھتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ایک بندہ جو خود نکلا ہوا ہے کہ میں آگاہی مہم دے رہا ہوں، میں مسیحا ہوں اس خطے کے، جو لوگوں کے لیے ان سیاسی شعور دے رہا ہوں، اور وہ نوبل پرائز کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے نامینیٹ کیا جائے. اور وہ اگر اس طرح کے خیالات رکھتا ہے تو پھر ہم لوگوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا توقع رکھ سکتے؟ تو اس واقعے کو بنیاد بنا کے وہی اگین خود احتسابی. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرا خدا نہ خواستہ یہ نہیں مقصد کہ میں اس میں سالک صاحب کی شخصیت کا یہ نیگیٹو پہلو، لیکن یہ ایک رویے ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا تو ہم کچھ بہتری کی طرف جائیں گے نا. ان سارے رویوں کو کہ اقبال خورشید مجھ سے کیا رویہ رکھتا ہے، یہ ضروری ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا، یہ کیوں رکھتے ہیں. لیکن روبن ہمارے لیے کیا رویہ رکھتا ہے، یہ بھی آپس میں ہم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ خامیاں جب باہر نکالیں گے تو پھر ہی اس کا کوئی حل بھی نکلے گا نا، سد باب بھی ہوگا. یعنی خود احتسابی کی طرف خود احتسابی اور نشاندہی. باہر اگر کوئی اور ہے جو ایک کمیونٹی سے باہر ہے، اس کا رویہ ہم اس پہ بھی بات کریں، اس پہ بھی غور کریں، لیکن ہم جو آپس میں رویہ رکھتے ہیں، جیسے جے سالک صاحب کا تھا اس کو آپ نے موضوع کیا،
تو یہ خود احتسابی کا سلسلہ آپ کے ہاں مسلسل ہے. اس سے پہلے ہم مزید کہانیوں کی سمجھ چلیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تمام قصوں میں کہیں نہ کہیں درخت آ رہے ہیں، تو درختوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے آپ کے گھر میں بھی دیکھا کسی زمانے میں آپ گارڈننگ پہ توجہ دیا کرتے تھے، پھر آپ ایک قصہ بھی ہم سے شیئر کر رہے تھے کہ اب وہ اتنی توجہ نہیں رہی. تو درختوں کا آپ کی کہانی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی کردار ہیں؟ دیکھیں، ایک تو دو چیزیں اس میں، اس کتاب میں بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے انویڈرز سٹارٹنگ فرام آرین سے جی اور اس کے بعد جو مختلف ادوار میں آتے رہے، اور تاریخ کے اس جبر کو کی بنیاد ہے یہ جو موجودہ دور کے جو قصے ہیں ان سے، کہ تاریخ کے جبر سے یہ دھرتی جائے پرائے ہوئے کیوں، اور جس کو پھر میں نے معاشرتی بیگانگی کا ایک مرض کہہ کے اور اس کے سدباب کے لیے اپنی نیم حکیمانہ دانش سے کوشش کی. تو وہ اس میں جب انویڈرز کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ مجھے سمبولک اچھے لگے کہ لوکل درخت اور باہر سے آنے والے درخت. چاچا یونس میں بھی شروع میں ہی ہم نے وہ بات کی کہ جو باہر سے آنے والا انار کا درخت ہے کہ جب وہ میرے اجداد سے زمین چھن جاتی ہے تو وہ جو شیشم ہے لوکل اس کو وہ کس طرح ٹارچر کرتا ہے، گریل کرتا ہے اپنی باتوں سے. تو یہ میرے خیال ایک سمبولک تھا وہ دونوں کا کہ بھئی یہ تم لوکل ہو کے تم بیگانے ہو گئے. اور یہ بھی تو دیکھو نا، لوگ آتے ہیں محنت کرتے ہیں باہر سے آتے ہیں، یا تم بھی کہیں باہر جاتے ہو محنت کرتے ہو، تو یہ یہاں بھی پاسبلٹی کچھ ہے. ٹھیک ہے، بنا دیے گئے حالات اور واقعات ایسے ہو گئے کہ چیزیں خراب ہو گئیں، لیکن پاسبلٹی تو ہے نا کہ جب افریقن ٹیولپ باہر سے آ کے تو پھل پھول سکتا ہے تو پھر بی نیم کو بھی کچھ ہمت کرنی جو چاہیے. مقامی ہے یہاں کا، اگر وہ بھی ہمت کرے. کرے. اور ہمت وہ تبھی کرے گا جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ جو اس کی شناخت ہے اس معاشرے میں وہ قابل جی فخر کہاں شناخت ہے اور وہ اس سے جڑے اور مرکزی دھارے میں آئے. اچھا، آپ کے ہاں ایک عنوان ہے، ایک لفظ ہے جو ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے جو مناسب بھی نہیں ہے، تو یا چوڑے نے بلایا ہے، یہ آپ کا ایک مضمون یہ بھی ہے، اگین کہانی کا عنوان ہے. سچا واقعہ ہے. یہ بھی ہمارے ایک کرسچن افسر تھے کامران دوست، وہ لوکل یہاں سندھ کی ڈپٹی ہوم سیکرٹری تک پہنچے، شاید میرا خیال ہوم سیکرٹری بھی رہے سندھ کے. یہ ان دنوں ایس ڈی ایم ہوتے تھے. تو ہماری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کوئی ہمارے ایک دوست ہیں چودھری ارشد، ان کا کوئی تنازع تھا، تو ہمیں لوکل تھانے دار نے بلایا. یہاں ڈیفنس فیز 1 میں آپ تو آگے چلا گیا، تو وہ انہوں نے بلایا تو میں بھی ساتھ چلا گیا. ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ امریکہ چلے گئے، اسٹوڈنٹ لیڈر. تو ہم نے تھانے دار کو بتایا کہ چودھری ارشد کا کوئی قصور نہیں ہے، کاروباری تنازع تھا. تو وہ اس نے کہا بھائی مجھے اوپر سے پریشر ہے. ایس ٹی ایم صاحب نے، ایس ٹی ایم صاحب ان دنوں کامران دوست. تو جب ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو پولیس والا جو ہمارے ساتھ ایک حوالدار تھا، اس کو پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یار میں ان بندوں کو لے کے جا رہا ہوں، وہ چوڑے نے بلایا. تو میں صابر تنوری سے کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہوں کہ یہ کس چوڑے نے اس کو بلایا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور ایس ٹی ایم کے پاس جا رہا ہے. تو وہ پھر صابر تنولی اپنی ہندکو زبان میں اس کو کچھ گالیاں بھی دیتا ہے جو وہ سینسر کر کے میں نے لکھ دی ہیں، اور ساتھ بتاتا ہے کہ آج کل یار یہ الو کا پٹھا اس کا ذکر کر رہا ہے، آج کل کامران دوست ایک ہمارا جو ہے نا وہ ایس ٹی ایم لگا ہوا ہے. پھر وہ وہیں اس تھانے میں اگین وہی قصہ شروع ہو جاتا ہے کہ کونوں کرپس جو بار کا ہے وہ لوکل وہاں جو برگد کا درخت لگا ہوا ہے تھانے کے باہر ہی، وہ روتا ہے کہ یہ کس طرح مجھے ہیومیلیٹ کر رہا ہے. اچھا، پھر حیران کن آپ کو جو مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہ تھانے ظاہر حوالدار تو باہر کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اندر جاتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ کامران دوست کو دیکھا، وہ لوکل نین نقش، مطلب مقامی رنگت سیاہ، اور بالکل ان کی شکل و صورت اس حوالدار سے ملتی ہے. تو پھر وہ یعنی ایک ہی قبیلے سے ہیں، مختلف ادوار میں آپ نے کہیں مذہب کی تبدیلی، کسی بھی راہ الگ ہوئی، آپ کا عقیدہ الگ ہوا، آپ کی سوشل سٹیٹس، تو وہ آپ سے بڑا افسر بھی ہے. یعنی یہ معاشرے کی مائنڈ سیٹ. اور پھر وہی اگین کہ دیکھو تاریخ نے یا ذات پات کے نظام نے اور وہی آرین کے آنے کے بعد سے یہ سارے سلسلے نے لوگوں کو کس طرح کے ایک طرح کے ماں جائے دھرتی جائے، وہ کس طرح جو اس سے بڑا افسر ہے لیکن وہ اس کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی. یعنی اس کی تعلیم یا اس کا عہدہ بھی اس کے اس رویے کو تبدیل نہیں کر سکا، اس کے اندر وہی منفیت یا وہ پہلو ہے کسی کو اس طرح سے مخاطب کرنے کے لیے.
جس کو جا کے اس نے سلوٹ بھی کرنا جس ہے. کو سلوٹ کرنا ہے جا کے. تو یہ ہمارے یہاں سے نکلا نہیں ہے اور یہ سسٹم موجود ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم بہترین ذریعہ ہے؟ تعلیم اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم خود احتسابی کر کے اپنی شناخت لوگوں تک پہنچائیں تو ریاست کو بھی چاہیے کہ ریاست جب ایڈریس کرے، جب ہمارے جو حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہوں یا حکومتی ادارے ہوں، جب وہ اس موضوع پہ بات کریں تو وہ بتائیں کہ یہ پاکستانی جو غیر مسلم فرض کریں یہاں کروڑ ہیں، 1.5 کروڑ ہیں، 1.25 کروڑ ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سے ان کو اقلیت کا لفظ نہیں، ان کو کہیں جی اس ملک میں بسنے والے تمام پاکستانی، ان کا ناطہ اس دھرتی سے کتنا پرانا ہے. یہ اگر اس کو اس طرح قومی ریاست کے طور پہ لیا جائے، اور ظاہر قومی ریاست ہے، مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی اگر مسلمان اس ریاست کی سرحد میں داخل ہوتا ہے تو وہ بغیر پاسپورٹ کے ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک قومی تشخص تو ہے. تو پھر مجھے تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جب میں واپس اپنے وطن آتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جو حقوق ہیں یا میری جو شناخت پاکستانیت کی ہے، اس کو ریاست کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جہاں جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں اور میرے ساتھی لوگ رضاکارانہ طور پہ پوری دنیا میں اپنی شناخت کو ابھار رہے ہیں، اس میں اگر ریاست کے ادارے بھی شامل ہو جائیں کہ ان کی یہ اس شناخت کو اجاگر کرنا ہے بھائی، تو میرا خیال ہے یہ لوگوں کو میسج آئے گا. اور اگر آپ کا حکمران، آپ کے پالیسی ساز ادارے وہ اس میں شامل ہو جائیں تو یہ 2-4 سال میں حل ہونے والا مسئلہ ہے. کہ اگر وہ یہ احساس دلائیں کہ یہ اس ریاست کے جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے سب اس دھرتی کے بچے اور اس ریاست کے شہری، اور ان کے یہ حقوق ہیں، اور آپ کی جو بھی آئینی مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں. یعنی ریاستی سطح پہ ایک بڑے پلیٹ فارم تھے جہاں فیصلہ سازی ہو سکتی ہے، وہاں سے یہ بات کی جائے اور شعور پھیلایا جائے. یقینی طور پہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے لیے ایک اجتماعی طاقت کی سرگرمی کی ضرورت ہے، لیکن آپ انفرادی طور پہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں آپ بھی کافی سکسیسفل ہیں. کیونکہ اگر ہم آپ کا انٹرویو اس سلسلے میں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تحریک ہی کا نتیجہ ہے، آپ کی بات یعنی آگے تک پہنچ رہی ہے. نہیں اجتماعی دیکھیں، اب یہ معاملہ اجتماعی طور پہ ہو گیا ہے، لیکن پالیسی ساز ادارے اس میں شامل اس طرح نہیں ہوئے. باقی اجتماعی طور پہ تو اگر آپ کر رہے ہیں انٹرویو، آپ اس کام کو سراہتے ہیں اور بے تحاشا مسلمان بھائی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تو معاشرتی سطح پہ تو لوگوں کو احساس ہے. لیکن ظاہر ہے ہم جہاں صرف ہم مسیحیوں کی بات کرتے ہیں، وہاں اس خطے کے سارے لوگ ہی وہ جو غلامی کے ادوار دیکھ کے وہ ان کے نسوں میں ہمارے غلامی رچ بس گئی ہے. تو وہ اچھے ٹیچر کو، حکمرانوں کو، پالیسی ساز اداروں کو، لیکن ہمارے یہاں برین سٹارمنگ ہوتی کب ہے ہمارے؟ اور یہ تو ایک بڑا دیکھیں نا 3-4% لوگوں کا معاملہ ہے نا، باقی 97% لوگوں کے لیے کچھ ہوتا ہو تو میں گلہ کروں، اس لیے میں گلہ کرتا ہی نہیں. 97% کے لیے کب سوچا جاتا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں؟ ان کے لیے بھی تو اتنی برین سٹارمنگ نہیں ہوتی جتنی چاہیے ہوتی ہے جو ایک کامیاب ریاست کے لیے. صحیح. اچھا، جیسے آپ کے کردار ہم دیکھتے ہیں چاچا یونس میں اور مائیکل کے ہاں جو مسئلہ تھا، تو آپ کا اگلا جو کہانی ہے کرسچنا والا کام، یعنی مسیحوں والا کام، وہی پھر ایک قصہ سامنے آتا ہے. یہ بھی دلچسپ کریکٹر ہے کہ ہمارے دفتر میں صفائی کے لیے ایک مسلم لڑکا آتا ہے اور میں اس کا انٹرویو کرتا ہوں، تو وہ میں ذرا اس کو کھوجتا ہوں، تو وہ جواب جو دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جٹ سیمی دار ہیں، اوکاڑا سے آئے ہیں، لیکن یہاں ہم مجبوراً کرسچنوں والا کام کریں. یعنی جہاں مائیکل کو یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے، تو وہیں اس کا نام شاید اقبال حسین ہے یا کچھ ایسا نام ہے، تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ نہیں ان کا یہی کام ہے. تو وہ اس میں بھی وہی تکرار ہے کہ دیکھیں کہ یہ بیچارہ جو ہے نا یہ بھی اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم تو کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن یہ یہاں اس شہر میں آ کے مجبوراً ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یعنی سوسائٹی کا پورا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، اور یہ وہی اگین ہزاروں سال سے وہ جو سلسلہ تھا ذات پات والا، وہ چلتا 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 اور آج بھی دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم اس سے نہیں نکل پائے. اور شاید اگین جو آپ نے نشاندہی کی کہ تعلیم کی کمی، شعوری سطح پہ اس پہ نہیں پہنچے، اور ہمارے حکمران ساز ادارے، پالیسی ساز ادارے، حکمران طبقہ، اس نے اپنے جو اس کے پرائرٹیز تھیں وہ یہ کبھی رہی نہیں کہ ہم قوم کی کردار سازی کریں. وہ
ایک ہمارے دانشور صاحب وہ ریگولرلی بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اب لیڈر تو بہت دیکھ لیے ہمیں ٹیچروں کی ضرورت ہے. تو وہ میرا خیال ہے بہت ہم وہ ضرورت ہے ہمیں کہ مطلب آگے آئیں اور سکھائیں اور ساتھ لے کے چلیں. تو آپ کا جو اگلا قصہ ہے اپنا کام یعنی کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ سردار معراج میرا بھائی اور امی ٹریول کرتے ہیں لاہور اتر کے آگے نانی کا پتہ کرنے کے لیے میرے ننیال جا رہے ہیں, اور وہ بس میں بیٹھے ہوئے 2 مائی بڈ ہیں جو ان کے ساتھ فرینکلی ہوتے ہیں. وہ جو پنجاب کا کلچر ہے, کتوں آئے ہو, کون ہو, بٹ ہو, جٹ ہو, کیا اس طرح کے سوالات کے بعد تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ بچے کیا کرتے ہیں, امی سے پوچھتی ہیں. تو امی کہتی ہے کہ انہوں کا اپنا کام ہے. اچھا وہ اس کے بعد وہ مائی بوٹا اچانک وہ اپنے میاں کو کونی مارتی ہے اور وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں. تو امجد پوچھتا ہے کیا ہوا ان کو اچانک, امی آپ نے کچھ کہہ دیا, کیونکہ امی ذرا سخت طبیعت کی ہیں. تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے تو نہیں کچھ کہا, بس یہ بات ہوئی ہے, یہ والا ڈائلاگ ہوا اور وہ نکل گئے. تو پھر امجد ہنستا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ, تو امی پوچھتی ہیں کہ کیا آپ لوگوں کا ریئل اسٹیٹ کا کام پنجاب میں برا سمجھا جاتا ہے؟ تو وہ اپنا کام تو امجد کہتا ہے نہیں یہ نہیں, وہ یہ سمجھی ہیں. تو امی کہتی ہیں یہ اتنے بدبودار میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں تو برداشت کرتی رہی, مجھے پتا ہوتا. اور اس کے بعد پھر جی ٹی روڈ پہ بس جا رہی ہے اور لوکل درخت, اور وہ اندر یہ بس میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں اور باہر درختوں کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں کہ اس سلمیے سے ہماری کب جان چھوٹے گی. وہی اگین اینڈ اگین ریپیٹیشن بھی ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو ریڈر ہے اس کی دلچسپی برقرار رہے, اور چھوٹی چھوٹی مختصر کہانیوں میں یہ میسج جو ہے نا, ڈائگنوسٹک تشخیص معاملے کی ہوتی رہے, ریڈر کی دلچسپی. اور پتہ نہیں میں اس میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں, وہ آپ جیسے جو ادبی پنڈت ہیں. نہیں ظاہر سی بات ہے, آپ کی کتاب زیر بحث آئی ہے, اس کا مقصد اتنا پرقوت تھا کہ لوگ اس پہ بات کریں. تو ایک بہت ہی انوکھا عنوان ہے کہ سونے کو مٹی میں بدلنے والا پارس. یعنی ہم مٹی کو سونے میں بدلتے ہیں, لیکن آپ کا عنوان جو ہے وہ بالکل الگ ہے, تو اس کی کہانی بھی بالکل الگ ہوگی. یہ میں اس کا وٹنس نہیں ہوں, یہ میں نے کسی سے سنا ہے. جی یہ لکی سٹار ہمارے ایک اچھے عالم آدمی ہیں یونس کھوکھر, انہوں نے مجھے سنا ہے, تو انہی کو میں نے بیان کیا کہ وہ کھڑے ہیں وہاں, اور وہاں ہمارے ایک فرانسس ایکس لوبو ہوتے تھے MNA, ان کی قیادت میں کوئی جلوس جا رہا ہے, اور وہ جلوس جا رہا ہے, اور وہ 2 وہاں بس اسٹاپ پہ یہ یونس کھڑے ہیں, اور ان کے ساتھ 2 مسلمان مسافر کھڑے ہیں بس کے انتظار. تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ بھنگیوں کا جلوس ہے. تو وہ کہتا ہے یہ لیڈ کون کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ بھی کوئی بھنگی ہوگا. تو وہ پھر وہاں ایک زمانے میں, آپ تو نوجوان ہیں, ہمارے لڑکپن میں لکی سٹار میں ایک چوراہے میں ایک تالاب تھا, اور اس کے سینٹر میں ایک ناریل کا اونچا درخت لگا ہوا تھا, اور سامنے بیرکوں پہ کیکر کے, وہی لوکل اور ناریل باہر سے آیا ہوا تھا. تو وہ پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ فرانسس ایکس لوبو یہ 70s میں وہ آدمی تھا جو بوئنگ کے پرزے امپورٹ کرتا تھا, اور شاید واحد پاکستانی تھا جو اس بڑے اسکیل پہ کاروبار کرتا تھا. نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا, بڑا کاروباری تھا, اور اس کا تعلق ہماری گوئنز کمیونٹی سے تھا, جو کہ مشترکہ جو برِ صغیر کہ کراچی کے آخری میئر کی بھی اسی کمیونٹی سے تھا, اور اس کمیونٹی کے بہت بڑے بڑے. پھر اس میں وہ ساری کہانی کہ وہ ناریل کہتا ہے, لوکل کیکر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے جو پارس ہے نا, یہ یعنی تم اگر لوکل کے ساتھ جو پنجابی کرسچن ہیں تمہارا تعلق بنے گا تو ہم تمہیں بھی مٹی بنا دیں گے. تمہارے پارس یعنی پھر اس میں وہ گنواتا ہے ہیروز کہ یہ جو ہیروز ہیں گوئنز کمیونٹی سے, یہ بھی تو تھے, یہ بھی تو تھے. کیکر یہ کہتا ہے, لیکن ناریل یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے پارس کو بھی مٹی بنا دیں گے جو اس مٹی کو چھوئے گا, یہ اس مٹی کے بچوں کو چھوئے گا, جو ان کی بات کرے گا, ان کے چاہے وہ سونا ہوگا, چاہے سونا ہوگا, اس کو بھی مٹی بنا دیں گے. اس حد تک جبر ہے, اس حد تک جبر ہے سوسائٹی. تو اس استحصال میں, اس جبر میں کوئی مسیحی اسٹیشن ماسٹر ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک قصہ ہے کہ میرا ایک کلاس فیلو ہے, بچپن کا دوست, جو اسٹیشن ماسٹر ہو جاتا ہے, اور اس کے رشتہ دار کہیں اپنے محلے میں کہتا ہے کہ میرا ایک سالہ اسٹیشن ماسٹر ہے. تو وہ
लोकल वो नहीं मान रहा, उसका मोहल्लेदार नहीं मान रहा, फिर कैसे स्टेशन मास्टर हो सकता है। और फिर वो दरख्त और वो बताते हैं कि भाई तुम तो रेलवे के चेयरमैन भी रहो, और फिर उसी पे अगेन तनकीद है कि इनको बताते क्यों नहीं कि तुम तो रेलवे के चेयरमैन भी रहे हो। यानी हम जो और हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, ये अगर हम अपनी खुद शनासी, खुद आगाही कर लें तो इस तरह की चीज़ें तो हमारे माइंडसेट से तो निकल सकती हैं ना। और ये हो नहीं सकता कि अगर मेरे माइंडसेट से ये चीज़ें निकल जाएं और मैं इकबाल भाई के उससे ना निकाल सकूं। जब मेरे अंदर से ये चीज़ निकल जाएगी तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा आपके से। यानी जब मैं खुद इस बात पे कन्विंस हूं कि कोई क्रिश्चियन स्टेशन मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुझे पता हो कि 2 चेयरमैन रेलवे क्रिश्चियन रहे हैं तो फिर मैं फ़ख्र से इकबाल भाई को बता सकता हूँ। जब मैं आपस में ही हम, और इसमें हमारे अदारे बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारी प्रायोरिटीज़ और अजीबोगरीब किस्म की प्रायोरिटीज़ रही हैं। ये वाली शौरी मुहिम जो हमें चलानी चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है इकबाल भाई, आपका इतना मतालिया है, अब देखें जो भी तहरीकें होती हैं वो कितनी कुर्बानी मांगती हैं। बिल्कुल कुर्बानी मांगती हैं, बहुत जद्दोजहद। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बतानी है, ना ये किसी को तकलीफ दे रही हैं, ना कहीं ये क्लैश हो रहा है। इसमें हम फेल हो रहे हैं तो हम कितने बड़े फेलियर हैं। अगर हम इसमें फेल हो रहे हैं और हमारे पास स्कूलों का निज़ाम है पूरा, हम ये ट्रैवल नहीं करवा पा रहे, तो हम एज ए कम्युनिटी कितने बड़े मुजरम हैं। तो आपकी यानी ना कोई कुर्बानी मांगती है ये शौरी मुहिम, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती है, सिर्फ बच्चों को बताते जाइए। और एक सिस्टम बना हुआ है, यानी 10 गाहें तो मौजूद हैं। लेकिन अब जब आप इस काम में, इस तहरीक में तकरीबन मेरे ख्याल में 1 अशरा हो गया, शायद 10 बरस होने को हैं। नहीं 22 साल की 22 साल, यानी किताबों के सिलसिले को 10 बरस होने को है, वरना तो ये 2.5 अशरे पे मुश्तमिल है। 22 साल 23 साल हो गए, तो अब 10 गाहों की सतह पर ये सिलसिला शुरू हुआ है। शर्म से कहना पड़ता है नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। वो शायद वो, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा इसकी कोई बात नहीं है, कोई किसी का इंटरेस्ट क्लैश नहीं होता, कुछ नहीं है, सिर्फ मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना। और ये तो कोई ऐसा आईने नो नहीं है, अपना आप ही बताना है कि बच्चों ये हो सकते हो तुम। इसमें अब मैं अब क्या कह सकता हूँ, इसमें क्या लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है, और उसी सफ़र के वसीले हमारी आपसे मुलाकात हुई और हमारे नाज़रीन तक आपका किस्सा पहुंच रहा है, तो काबिल फ़ख्र है, काबिल तकलीद है। और जैसे मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, धरती जाए क्यों पर आए का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है, जो कि हॉलैंड और बरतानिया में दस्तियाब है। आज़म मेराज साहब हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इकबाल खुर्शीद को इजाज़त। वतन की मिट्टी